अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल पर 1445 हिजरी रमज़ानुल मुबारक के 7वें रोज़े की सहरी ट्रांसमिशन में प्रोग्राम सदाए कुरान लेकर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जितने भी हसनात हैं, जितने भी नेकी के काम हैं, जब इंसान उनको सरअंजाम देता है, बेशक वो कोई छोटी सी नेकी हो या कोई बहुत बड़ी नेकी हो, और कितनी ही गर्मियों की हिद्दत और शिद्दत हो या सर्दियों की रातों की ठुठरती हुई लम्हात हों, उनमें जब भी इंसान कोई नेकी का काम करता है, हसनात को सरअंजाम देता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाज़रीन मलाइका से कहते हैं कि मेरे इस बंदे ने ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, ना मसाइब देखे, ना आलाम देखे, हर आन में जैसे मैंने पुकारा इसने लब्बैक कहा है। तो ऐ मेरे मलाइका, मेरे इस बंदे ने ये नेकी का काम किया है, इसने सलात पर लब्बैक कहा है, इसने ज़कात पर मेरे हुक्म की तामील की है, अपने माल में से एक हिस्सा अलग किया है, उसको कुर्बान किया है, मेरे कहने से अपने हाथों से किसी गरीब को, किसी यतीम को, किसी मिस्कीन को दिया है, उसकी मुआशी ज़रूरियात का, एहतियाजात का ख्याल रखते हुए उस पर अपना माल कुर्बान किया है। और इसको मैंने कहा है कि अपना घर बार छोड़कर तुमने एक तवील सफ़र करके बैतुल्लाह में आना है, मेरे घर में आना है, फिर उसको देखना है, उसकी ज़ियारत करनी है, उम्रा करना है, हज करना है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि मेरे इस बंदे ने वो भी किया, और फिर इसके अलावा मैंने जो भी उसको कहा कि ये मेरे हुकूक हैं, इसने लब्बैक कहा, ये मेरे बंदों के हुकूक हैं, इसने लब्बैक कहा। ऐ मेरे मलाइका, मेरे इस बंदे के इन नेक कामों के बदले में इसके नामाए अमाल में इतना अजर लिख दिया जाए। नाज़रीन, हर हसना काम का, हर नेक काम का, हर सालेह काम का उसके बदले में जो अजर व सवाब होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मलाइका से कहते हैं कि इसका इतना अजर व सवाब लिख दिया जाए। लेकिन जब रोज़े की बारी आती है तो फिर हदीस कुदसी है, इरशाद बारी ताला है, अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, कि रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है और इसकी जज़ा मेरे मलाइका नहीं देंगे, मेरे मलाइका नहीं लिखेंगे, बल्कि इसकी जज़ा भी मैं खुद लिखूँगा, खुद दूँगा। नाज़रीन, सवाल पैदा होता है कि हज भी तो अल्लाह के लिए था, ज़कात भी तो अल्लाह के लिए थी, नमाज दिन में 5 मरतबा हम अल्लाह के हुजूर ही तो सजदा रेज़ होते हैं, वो सब कुछ भी तो अल्लाह के लिए ही है। लेकिन बतौर ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े के बारे में, सौम के बारे में ये इरशाद क्यों फरमाया है कि अस्सौमु ली, रोज़ा सिर्फ मेरे लिए है। नाज़रीन, इसमें जो हमें हिकमत नज़र आती है, जो समझ आती है, वो बात ये है कि बाकी जितने भी हसनात हैं, जितने भी सालेह काम हैं, जितने भी नेक आमाल हैं, वो इंसानी जिस्म के जवारेह से सरअंजाम पाते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम नमाज के लिए क़याम करते हैं तो सब लोग देखते हैं, हम बैठे हुए थे, हम उठे, अल्लाह अकबर कहा, हाथ बांध लिए, किसी ने देख भी लिया, फिर हम रुकू व सजूद करते हैं, कोई हमें देख सकता है। और फिर उसके अलावा नाज़रीन, जब हम ज़कात देते हैं तो और कोई देखे ना देखे, हमारा एक हाथ देने वाला होता है, जो लेने वाला होता है वो तो उसको देख रहा होता है ना, बेशक और कोई भी ना देखे। और इसी तरह से जब हम बैतुल्लाह हाज़री देते हैं तो बहुत सारे लोग हमें देखते हैं। आज मीडिया का दौर है, कैमरे की आंख से भी देखा जाता है कि ये शख्स तवाफ़ कर रहा है, ये सही कर रहा है। इसी तरह से नाज़रीन, जितने भी हसनात हैं उनको देखा जा सकता है, और किसी के देखने से इंसान कितना भी मुत्तकी परहेज़गार हो, उसके दिल में ये ख़याल आ सकता है कि फ़लाँ शख्स मुझे देखता है, मेरे इस नेक काम को, तो मेरी सताइश कर रहा होगा। नाज़रीन, ये ख़दशा जो है ये रियाकारी के ज़ुमरे में आ सकता है, कितनी भी एहतियात की जाए, लेकिन फिर भी इंसान के दिल भी
یہ ستائش آ سکتی ہے کہ کوئی میری ستائش کر رہا ہوگا، میں لوگوں کے سامنے بہت نیک ہو رہا ہوں، لہٰذا ناظرین کرام نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے دل کے اندر یہ شائبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن روزے کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے، یہ اللہ کا ایسا حکم ہے کہ جس کی تعمیل میں جوارح کام نہیں کرتے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، جبین کام نہیں کرتی کہ سجدہ ریز ہونا ہے۔ ناظرین کرام یہ اتنی خاموش عبادت ہے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں گا، اور میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ بھی روزے سے ہوں گے، لیکن غیر رمضان میں اگر ہم نے روزہ رکھا ہوا ہو اور اس عبادت میں ہوں تو کوئی پیمانہ ہے ہی نہیں کہ دوسرا جان سکے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی خاموش اللہ رب العزت کے اور بندے کے درمیان عبادت ہے کہ جس میں کوئی ریاکاری کا شائبہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان خود اپنی زبان سے کسی کو نہ بتائے کہ میں روزے سے ہوں، تب تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ الصوم لی، روزہ صرف میرے لیے ہے، یہ میرا بندہ کسی کو بتا بھی نہیں رہا، کسی کو ظاہر بھی نہیں کر رہا کہ یہ میرے حکم کی اندر ہی اندر نہایت ہی خاموشی سے سکوت کے ساتھ تعمیل کر رہا ہے۔ اس کو اور کسی کی خوشنودی مطلوب نہیں ہے، صرف میری رضا اور میری ہی خوشنودی مطلوب ہے۔ ناظرین کرام اس لیے پھر اللہ رب العزت نے بھی اعلان کر دیا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود دوں گا۔ تو آئیے ناظرین کرام بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، اپنے صدائے قرآن کی طرف۔ آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 7واں پارہ ہے اور ناظرین کرام سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر 42 سے لے کر 45 تک کے مضامین آج ہماری گفتگو کا حصہ ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام سب سے پہلے ہم اپنے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں بھی مبتلا کیا تاکہ وہ ہمارے سامنے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑائیں۔ پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو نہ جانے کیوں انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی، مگر ان کے دل تو اور بھی زیادہ سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو بہت عمدہ کر رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے وا کر دیے، کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ان عنایات میں مگن ہو گئے جو ان پر کی گئی تھیں تو اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، اور اب حال یہ تھا کہ وہ ہر خیر سے مایوس ہو گئے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ہر طرح کی حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ناظرین کرام یہ ہمارا آج کا سبق ہے الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ سفر جو ہم نے الحمد سے شروع کیا تھا، آج 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے، اور آج رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں ہیں، سحری کی گھڑیاں ہیں، 7ویں روزے کا ہم اس کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ ناظرین کرام انہی گھڑیوں میں یہ جو ہمارا سبق ہے، اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے ناظرین کرام ایک حجت قائم کی گئی ہے کہ ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، یہ عذر پیش نہیں کر سکتا روز محشر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، الہ العالمین مجھے کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں۔ ناظرین کرام اس کے علاوہ یہ بھی آج کے سبق میں ارشاد ہے کہ ہم نے ان امتوں پر پھر مصائب و آلام بھی نازل کیے۔ کن پر؟ جنہوں نے ہمارے رسولوں کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ حق تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، عاجزی اختیار کرتے، توبہ و استغفار کرتے، پلٹ آتے، لیکن وہ اتنے ہٹ دھرم تھے کہ انہوں نے ضد کا رویہ اختیار کیا، وہ پلٹے نہیں۔
اور ہم نے پھر ان کو پلٹا کے رکھ دیا۔ ناظرین کرام، یہ منظرنامہ ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں آج کے سبق میں۔ یہاں میں ناظرین کرام ایک بات عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم جب کوئی انکار کرتا ہے تو ایک مرتبہ اس کو سبق سکھانے کے لیے ہم مصائب و آلام بھی طاری کرتے ہیں، اور اگر وہ نہیں مانتا تو ہم شدید عذاب سے بھی دوچار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک مشاہدے کی بات ہے کہ انسان کتنا بھی تکبر کرے، کتنا بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اور کتنا بھی دنیا کی مال و دولت پر وہ افتخار کرے، وہ اس پہ ناز کرے، وہ اس پہ غرور کرے، لیکن جب وہ بے سہارا ہوتا ہے اور جب مصائب اس کو گھیرتے ہیں، جب جھٹکے لگتے ہیں، تو وہ پلٹ ضرور آتا ہے۔ وہ ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر اپنی زبان سے ضرور یہ کلام کرتا ہے، یا اللہ بچا لینا، یا اللہ میری خیر ہو۔ ناظرین کرام، اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو ہم آج دنیا کی زندگی میں کر سکتے ہیں۔ جب کبھی ایئر ٹریول کرتے ہیں تو جب ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں، جب تک جہاز زمین کے اوپر رینگ رہا ہوتا ہے تو ہمارا دل قابو میں رہتا ہے، حوصلے میں رہتا ہے، لیکن جو ہی جہاز کے پاؤں زمین کو چھوڑ دیتے ہیں اور جہاز فلائی کرنا شروع کر دیتا ہے، محو پرواز ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ناظرین کرام پھر درمیان میں جب کوئی ایئر پاکٹ آتی ہے، جب جہاز ڈگمگانے لگتا ہے، اور اگر ذرا زیادہ ڈگمگا جائے، جب زیادہ کلابازیاں کھانے لگے، تو ہر ایک کی زبان پر پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بے سہارا ہوتا ہے، انسان پھر پکارتا ہے، الہ العالمین آج بچا لینا، الہ العالمین آج خیر کر دینا، الہ العالمین میں بے سہارا ہوں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، پھر اللہ یہاں پر حجت قائم کرتا ہے کہ جب تم بے سہارا ہوتے ہو، کس کو پکارتے ہو؟ مجھے ہی پکارتے ہو نا، کہ یا اللہ بچا لینا، یا اللہ آج خیر کا معاملہ کر دینا۔ ناظرین کرام، انسان کتنا بھی گناہ گار ہو، کتنا بھی تکبر پہ اور غرور پہ آمادہ رہا ہو اپنے دنیاوی معمولات میں، لیکن جب اس بیچارگی کے عالم میں ہوتا ہے تو لازمی اللہ کو پکارتا ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، اللہ کا بھی ایک گلہ ہے جا بجا کلام اللہ میں کہ جب ہم مصیبت سے دوچار کرتے ہیں تو یہ ہمیں انسان پکارتا ہے، جب وہ مصیبت ہم اس سے ٹال دیتے ہیں یہ پھر واپس پلٹ جاتا ہے تکبر اور غرور کی طرف اور شرک پہ آمادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں دلیل قائم کرتے ہیں کہ اس وقت تم میرے علاوہ جن پر اعتماد رکھتے تھے، جن کا زوم رکھتے تھے، ان کو کیوں نہیں پکارتے؟ اس مصیبت کے وقت تو تم مجھے پکارتے ہو اور بعد میں پھر ڈگمگا کر واپس لوٹ جاتے ہو، پھر اپنے ان شریکوں کو پکارتے ہو جن کو میرے علاوہ تم سمجھتے تھے کہ یہ ہماری حاجات پوری کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج مقدمہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، بڑی اہم گفتگو ہونے والی ہے، اور ناظرین کرام گفتگو فرمانے کے لیے میری دائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں، ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے ان کو علم سے اور علم کی جولانی سے خوب نوازا ہے، خوب سیر کیا ہے۔ ناظرین کرام، ان کا نام نامی اسم گرامی خود سعادت والا ہے۔ آپ عالم دین بھی ہیں، آپ پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں، آپ استاذ بھی ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، آپ ادیب بھی ہیں، آپ محقق بھی ہیں، آپ مصنف بھی ہیں، جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین کرام، مفتی صاحب کے نام میں بھی سعادت ہے، اور ان کا نام نامی اسم گرامی بھی مفتی ارشاد حسین سعیدی ہے، اور یقیناً میرے لیے سعادت کا باعث ہے کہ اب اپنے نام نامی اسم گرامی کی نسبت سے وہ جو کچھ ارشاد فرمائیں گے ابھی آپ کے سامنے، وہ بھی ہمارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ مفتی صاحب اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی محبتوں کا، اللہ تبارک و تعالی آپ کے حسن ظن پہ ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب جو شخصیت تشریف رکھتی ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی ہے جناب محمد امجد ڈھونڈا۔ ڈھونڈا ان کے نام کا بھی حصہ ہے، اور ہم نے بھی ان کو ڈھونڈا ہے، کس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا رچاؤ نصیب کیا ہے، عقیدت کا رچاؤ نصیب کیا ہے۔ اتنی خوبصورت آواز ہے کہ جس میں
ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ خوشبو دربار رسالت سے آ رہی ہے۔ تشریف رکھتے ہیں جناب محمد امجد ڈھونڈا، پروگرام صدائے قرآن میں پہلی مرتبہ تشریف آوری ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم اللہ کریم۔ صاحب آج کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا حسب معمول، جی اور آغاز یہی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے ہیں۔ اب کوئی روز محشر ہم سے گلہ نہیں کر سکتا کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لیکن وہ سب ہم تاریخ کا جب جائزہ لیتے ہیں، قرآنی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، قصص القرآن کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہر امت میں اللہ نے رسول بھیج کر اپنی حجت تو پوری کر دی، لیکن وہ قومیں پھر بھی نہیں مانی۔ کبھی تو انبیاء کا استہزاء کیا، کبھی انکار کیا، کبھی تکذیب کی، اور کبھی ماننے سے انکار کر دیا، کبھی کہا کہ ہم آسمان سے اترتی ہوئی کتاب دیکھنا چاہتے ہیں، کبھی کہا کہ ہم فرشتوں کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے جلوہ میں آتے ہوئے وہ ہمیں نظر آئیں، پھر ہمارا اس میں لکھا ہو کہ اس نبی پر ایمان لاؤ۔ اس طرح کے ہیلے بہانے انہوں نے تراشے اور ایمان نہیں لائے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ نے ان کو عذابوں سے ہمکنار کیا، ان پر مصائب آئے، جیسے میں نے عرض کیا اپنے مقدمے میں بھی۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ جب مصائب آتے ہیں، جب انسان بے سہارا ہو جاتا ہے، تو وہ تو پکار اٹھتا ہے کہ الہ العالمین میں عاجز، آپ کی بڑائی۔ لیکن ان قوموں کے دل اتنے سخت کیوں تھے کہ وہ واپس نہیں آئے، پلٹے نہیں، اور بالآخر اللہ نے ان کو پلٹا کے رکھ دیا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج کا موضوع بہت اہم ہے، اور اس کا تعلق جہاں قوموں کے عروج و زوال کے ساتھ ہے، وہاں ہماری انفرادی زندگی میں بھی وہی پکچر آ رہی ہوتی ہے، حق کے انکار کی، اقرار کی، کبھی عمل اور کبھی فسق و فجور کی۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے یہ تخلیق کائنات کا وہ فلسفہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اور خیر و شر کا ایک نظام بپا کر دیا ہے، اور انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات رکھا، اپنا نائب بنایا، مسجود ملائکہ بنایا، اور اسے اپنا راز ڈکلیئر کیا۔ تو لہٰذا سب سے زیادہ آزمائش بھی انسان کے اوپر ہے۔ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر قوم کے اندر ایک ہادی کو مبعوث فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ، ہر قوم کے لیے میں نے ایک ہدایت دینے والا بھیجا۔ تو اللہ رب العزت نے اتمام حجت فرمایا، وہ جو اس نے وعدہ کیا تھا حبوط آدم و حوا علیہ السلام، ان کے وقت جب ان کو زمین پر اتارا تو یہ وعدہ دیا تھا کہ میری طرف سے اب ہدایت آئے گی اور آتی رہے گی، تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہے، اور جو کوئی اس ہدایت کو ٹھکرا دے گا تو پھر میرا عذاب ہے، میری پکڑ ہے، پھر میری گرفت ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو انسانی تاریخ آج ہمارے سامنے محفوظ ہے وہ تو بہت کم ہے، بہت تھوڑی ہے، جبکہ انسانیت اس سے بہت قدیم ہے اس کے مقابلے میں۔ تو قرآن مجید اس کا واحد ایتھنٹک سورس ہے کہ وہ جو غیر محفوظ تاریخ ہے اس میں کیا ہوتا رہا، اس میں قرآن مجید نے جو کچھ بیان کیے ہیں واقعات ان سابقہ امتوں کے، تو وہ ایک نہایت ایتھنٹک چیز ہے۔ اور چونکہ قرآن مجید کا اسلوب یہ نہیں تھا کہ تاریخ کو برائے تاریخ بیان کرے، چونکہ تاریخ کو برائے نصیحت بیان کرنا تھا، اس لیے سلیکٹڈ مضمون کے ساتھ سابقہ امتوں کے احوال اور واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ کہ سابقہ امتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرمایا ہے ہمارے سامنے، اس میں ان قوموں کو جو نعمتیں عطا فرمائیں ان کا تذکرہ ملتا ہے، ان نعمتوں کو جو آزمائشیں دیں وہ بھی ذکر ملتا ہے، پھر فرما برداروں کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اللہ نے ان کو شانوں سے نوازا، پھر جو نافرمان ہوئے پھر ان کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ نافرمانوں کو کس طرح بار بار وہ تنبیہ فرماتا ہے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑتا ہے، کبھی تکلیف دے کر، کبھی مشقت میں مبتلا کر کے، کبھی انہونی مصیبتوں کے اندر مبتلا کر کے، کبھی ایسے ڈراؤنے خواب دکھا کے، جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بہت خوبصورت ایک مثال دی کہ جب ایک انسان چاروں طرف سے گھر جاتا ہے کسی تکلیف میں تو پھر رب ہی کو پکارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی تکلیفیں بھی بھیجیں کہ کسی طرح سے ہی یہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ اگر وہ نعمتیں پا کر
شکر کے راستے سے آنا چاہتا سبحان ہے اللہ، تو بھی سبحان دروازہ کھلا ہے، جی جی اور اگر تنگی اور تکلیف میں مبتلا ہو کر اس کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے اور وہ توبہ کی طرف آتا ہے، رجوع کرتا ہے، یا صبر کے راستے سے آنا چاہتا ہے اللہ کی طرف، تو بھی اللہ تعالیٰ تمام نے دروازے راستہ کھلے کھلا رکھا رکھے ہے۔ جی مگر یہ کہ انسان چونکہ اس کا محبوب ہے، اور بلا تشبیہ اور بلا مثال میں ایک لفظ استعمال جی کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ ارشاد۔ اللہ تعالیٰ کی شان مثالوں سے بہت ماورا ہے، ہمیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا، ہم ہزار ہیلے بہانے اور جتن کرتے ہیں کسی طرح یہ میرا ہو جائے۔ اللہ تو بلا تشبیہ اور بلا مثال آہا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہزاروں ایسی چیزیں تشکیل دی ہیں کہ یہ میرا کسی ہو طرح جائے۔ یہ آہا، انسان میرا واہ ہو واہ جائے، واہ واہ۔ کسی طرح یہ میرا ہو جائے۔ کبھی وہ نعمتیں دے کر دیکھتا ہے کہ چلو شکر کرتے ہوئے میرا ہو جائے گا، کبھی پھر وہ انسان جب غافل ہو جاتا ہے تو وہ نعمتیں واپس لے لیتا ہے، وہ کہتا ہے چلو پھر اس کو احساس پیدا ہوگا، اس احساس میں یہ مجھے پکارے گا۔ اور کوئی اس سے بھی زیادہ غافل ہو یا اس کے دل اور سخت ہو گئے ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اسے جھنجھوڑنے کے لیے ایسی تکلیف، ایسی مصیبت، ایسی پریشانی میں مبتلا کرتا ہے کہ اسے رب کے سوا کوئی اور اپنا کارساز نظر ہی نہ آ رہا ہو، اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ شاید یہ اسی موڑ پہ میری طرف متوجہ ہو جائے اور واپس پلٹ کے آ جائے۔ مگر بہت سارے خوش نصیب ہوئے، اور کچھ ایسے بھی ہوئے کہ جو کسی طور پر نہیں پلٹے۔ اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے جو بات بنیادی طور پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے قبل بھی جتنی امتیں گزریں، قومیں گزریں، ہم نے ان کے اندر بھی اپنی طرف سے رسول بھیجے تھے۔ جی فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور جب انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، وہ نہ مانے، تو پھر ہم نے انہیں تکلیفیں دیں اور انہیں عذاب بھی دیے اور جھنجھوڑا۔ اور کچھ تھے جو واپس پلٹے، مگر جو نہیں پلٹے تو فرمایا ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ ہاں یعنی ریزننگ کی طرف جب ہم جاتے ہیں کہ کوئی کیوں نہیں پلٹتا، اللہ کی طرف کیوں نہیں آتا، جی جی تو وہاں قرآن مجید نے بیان کیا کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً دل ہی ہے جو آپ کو رب کی طرف متوجہ کرتا ہے، آہا۔ تو لہٰذا یہ دل بر سے کب جڑے گا، کیسے جڑے گا؟ یہ تبھی ہوگا جب یا تو اس دل کو پھر نور ہدایت نصیب ہو، نور معرفت نصیب ہو، اور اگر وہ دنیا کی لذتوں میں غافل ہو گیا ہے تو پھر وہ دل سخت ہوتا چلا جاتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو جھنجھوڑتا ہے جب، تو دل سخت ہو جائیں تو اللہ کے راہ سے دور ہو جاتے ہیں، دل نرم ہو جائیں تو اللہ کی طرف پلٹ کے آتے ہیں۔ اور انہیں دلوں کو نرم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تکلیفیں اور آزمائشیں دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دل کی کیفیات کو سمجھنے کا فلسفہ بھی یہاں پر بہت ریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، لہٰذا شیطان نے انہیں ان کے لیے ان کی دنیا کو اتنا مزین کر دیا، ان کے اعمال کو، ان کے کارناموں کو اتنا مزین کر دیا، انہیں دکھا دیا نہیں تم ٹھیک ہو، تم بالکل بہترین جا رہے ہو، صحیح جا رہے ہو، فٹ جا رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو یہی بہتر ہے، بس ابھی آگے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وہ اسی کے اندر شیطان انسان کو اتنا مبتلا کر دیتا ہے کہ اسے پلٹنے نہیں دیتا، جبکہ وہ منتظر ہوتا ہے کہ یہ پلٹے، تو وہ پلٹنے کا منتظر ہے، یہ ڈوبتا چلا جا رہا ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ تو لہٰذا اس میں انسان کے لیے اصل سورس تو وحی الہی اور ہدایت ہے، اور ضمیر بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت کے طور پر انسان کے اندر رکھا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے اس میں پیغام یہی ہے، بات کو سمیٹ رہا ہوں، کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیں، ان نعمتوں میں سے بھی رب کو تلاش کرے۔ تکلیفیں آئی ہیں تب بھی اسی میں صبر کے ذریعے سے رب کو پانے کی کوشش کرے، اور اپنے دل کو نرم رکھے اور دل کو اللہ کی ذات کی طرف ہر حال میں متوجہ رکھے۔ مفتی صاحب بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ماشاءاللہ یہ تمہید باندھی ہے کہ، اور جو مثال آپ نے دی ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ لاکھ جتن کرتا ہے کہ اس طرح نہیں تو اس طرح، اس راستے سے نہیں تو اس راستے سے وہ میرا ہو جائے، اور اللہ جس کو انسان سے اتنی محبت ہے، اور اس انسان سے محبت ہے جو بعض اوقات اس کو سجدہ نہیں کرتا، اس کو نہیں مانتا، پھر بھی اللہ اس سے محبت کرتا ہے بے شک کہ یہ میری طرف آ جائے، جی، اور اس کو اپنا کنبہ قرار دیا ہے۔ الخلق عیال اللہ، بے شک بے شک، یہ خلق میرا کنبہ ہے، کنبہ ہے۔ اور کنبے میں کس کو یہ مقصود ہوتا ہے، کس کو مطلوب ہوتا ہے، یا کس کو برداشت ہوتا ہے کہ میرے کنبے میں سے ایک فرد وہ بھٹک جائے اور وہ کھانا نہ کھائے۔ ماں باپ ظاہری اعتبار سے ہمارے مربی ہوتے ہیں، وہ تو اپنے منہ سے نکال کے دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی کیا خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ مختلف
حوالوں سے پکارتا ہے، مختلف زاویوں سے پکارتا ہے، کبھی نعمتیں دے کر جی، اور کبھی جب اس تکلیفیں کا دے انکار کرتا ہے تو مصائب و آلام کا جھٹکا دے کر جی، اب بھی میری طرف آ جائے، یہ دل جو اس کا کسی اور کے لیے پھڑک رہا ہے وہ میرے لیے پھڑکنا شروع سبحان ہو جائے۔ اللہ، مجھ صاحب بہت خوبصورت، آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے۔ جی بالکل ضرور۔ ناظرین کرام، اس خوبصورت گفتگو کے دوران پروگرام صدائے قرآن میں رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں ہیں، سحری کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کا وقت ہے، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، جو کہ ہر صورت میں ہر قیمت پر مقبول عبادت ہے، درود کریم۔ ناظرین کرام، نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، رمضان المبارک کی پرنور ساعتیں ہیں، 7ویں روزے کی سحری نشریات ہیں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر، اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے کلام اللہ کا 7واں پارہ ہے، سورہ الانعام ہے، اور آیت نمبر 42 سے لے کر 45 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں، اور ہمارے مہمان گرامی ہیں جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی اور جناب محمد امجد ڈھونڈا۔ مفتی صاحب، بہت خوبصورت اور حسین گفتگو آپ نے کی وقفے سے پہلے، اس میں آپ نے بھی ارشاد فرمایا تھا اور ہمارے سبق میں بھی یہ حصہ ہے کہ شیطان انسان کے برے اعمال کو بھی عمدہ کر کے ان کو دکھاتا ہے اور یقین دلاتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، حالانکہ وہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ کی حکم عدولی ہوتی ہے، سیئات کے وہ اعمال ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی شیطان یقین دلاتا ہے کہ تم ٹھیک کر رہے ہو۔ وہ سب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارے ناظرین اس کو جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ شیطان جب حملہ آور ہوتا ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا، جی، وہ ہمارے قلب و روح کو متاثر کرتا ہے، وہ ڈنک لگاتا ہے اپنا۔ ہم کیسے جانیں گے؟ نہ تو ہم فقیہ الامت ہیں، نہ ہم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہیں کہ جب ان کو رات کے تیسرے پہر ایک شخص پاؤں دبا کر اٹھانے لگا کہ امام ابو حنیفہ آپ کی تہجد مس ہونے لگی ہے، اٹھ کر تہجد پڑھ لیں۔ آپ نے جب آنکھیں کھول کے دیکھا تو ایک اجنبی شخص تھا، فوراً پہچان گئے کہ یہ شیطان ہو سکتا ہے، اور جب جان گئے تو اس سے پوچھا تو شیطان ہے لیکن تو مجھے نیکی کا سبق کس طرح سے دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے، تجھ کو میری تہجد کی کیا فکر ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ امام ابو حنیفہ، مجھے آپ کی تہجد کی فکر نہیں ہے، لیکن مجھے فکر اس بات کی ہے کہ اگر آپ کی تہجد مس ہو گئی اور آپ جس گریہ زاری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پھر معافی مانگیں گے، میں اس وقت کو نہیں برداشت کر سکتا، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ پڑھ لیں۔ اچھا، میں یہاں سے یہ آپ سے رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ تو جان گئے، ہم گناہگار ہیں، عام انسان ہیں، ہم کیسے جانیں کہ شیطان مجھ پر حملہ آور ہو رہا ہے، شیطان مجھے اپنے حصار میں رکھ رہا ہے، میرے اعمال کو مزین کر کے مجھے یقین دلا رہا ہے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہو؟ جی، بہت خوبصورت سوال ہے اور ہماری عملی زندگی میں اس کا گہرا اثر ہے۔ جی، دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جب پیدا فرمایا ہے تو اسے اپنی فطرت کے اوپر پیدا فرمایا، سبحان اللہ۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت اللہ۔ تو وہ فطرت کیا ہے؟ وہ جو ہمارے اندر ہے، جسے ہم کبھی کبھار کہتے ہیں ضمیر، کبھی ہم کہتے ہیں میرا اندر، جی، تو وہ فطرت ہے۔ وہ فطرت ایک ایسا آئینہ ہے جو انسان کو حق اور باطل کے مابین فرق سکھاتا ہے، یا جھوٹ اور سچ کے مابین فرق بتاتا ہے۔ لیکن آئینہ صاف ہو تو تصویر نظر آتی ہے، پھر کبھی ایسا ہوتا ہے ہم اپنے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، خرابیوں کی وجہ سے اس کو دھندلا کر لیتے ہیں، پھر وہاں نظر نہیں آتا۔ تو لہٰذا اب ضمیر کا دروازہ اگر کسی کا بند ہو گیا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ ناراضگی کی انتہا ہوتی ہے کہ اگر اس کا ضمیر اس کو نہیں بتا رہا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اب دوسری چیز آ گئی،
دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اول روز سے ہی انسان کی ہدایت کے لیے یہ اہتمام فرمایا کہ اپنی طرف سے انبیاء کرام کو بھیجا، صحیفے بھیجے، کتابیں بھیجیں، سبحان اللہ۔ اور وہ سلسلہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جا کر یوں مکمل ہوا کہ آپ خاتم النبیین ہوئے، اور آپ کو جو کتاب عطا کی گئی قرآن، وہ قرآن آخری کتاب ہو گئی۔ لہٰذا اب جو ہمارے سامنے پیمانہ ہے، جب کبھی ہم یہ نہ جان پا رہے ہوں کہ کہیں میں شیطان کے شکنجے اور جال میں تو نہیں پھنسا ہوا، یہ جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ سوال ہے تو لہٰذا پھر اس کا جو کرائٹیریا ہے، سٹینڈرڈ ہے، پیمانہ ہے، وہ پیمانہ وحی الہی ہے۔ پھر وحی الہی میں جہاں سمجھ نہ آ رہی ہو، اس کا پیمانہ اسوہ حسنہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ پر قائم رہنا ہے تو یہ راستہ علم کے بغیر نہیں ہے۔ ہمیں زندگی میں لازم ہے کہ جو دین کا ضروری علم ہے وہ ہم میں سے ہر کوئی سیکھے۔ وہ علم بتاتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم، وہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو پتہ نہ چلے تو پھر وہ جو تزکیہ نفس ہے، وہ صوفیاء کرام کا راستہ ہے۔ وہ تزکیہ نفس، کیونکہ وہ دل، وہ ضمیر، وہ آئینہ زنگ لگ گیا، جو جس کو زنگ لگ گیا، جو دھندلا ہو گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس دل کے اوپر سیاہ داغ لگ جاتا ہے، پھر اور گناہ کرتا ہے اور سیاہ داغ لگ گیا، حتیٰ کہ وہ گناہ میں چلتا رہتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جب سیاہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا بتائے گا؟ وہ نہ کچھ دکھا پائے گا، نہ بتا پائے گا۔ لہٰذا اس لیے صوفیاء کرام پھر یہ راستہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ محنت کرو تزکیہ نفس پر، صفائے باطن پر، اپنے اس باطن کو، اس کا تزکیہ کرو، اس کو صاف اور شفاف کرو، تاکہ وہ تمہارا ایسٹ ہے، وہ قائم رہے گا تو تمہیں ہر مقام کے اوپر سنبھالتا رہے گا۔ اور اگر تم نے اسے ویسٹ کر دیا، ضائع کر دیا، تو پھر تو شیطان کے آسرے ہو گئے۔ اور شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، جیسا کہ آپ نے بھی فرمایا، کہ اسے انسان کی رگوں کے اندر دوڑنے، دل کے اندر وسوسہ تک ڈالنے کی اللہ نے طاقت دے دی۔ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب وہ انسان کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کے حملے کی صورت یا اس کی ترکیب ایک جیسی نہیں ہوتی سب کے لیے۔ جو لوگ تو اس کا آسان شکار ہیں، یعنی آلریڈی گناہوں کے اندر دلدل میں اتنے پھنسے ہوئے ہیں، اس کا آسان شکار ہیں، بلکہ وہ ایسے انسان کے جو اسی کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا من الجنت والناس، کہ انسانوں میں سے بھی کئی ایسے ہو جاتے ہیں جو اسی کے ریپریزنٹیٹیو ہو گئے، اسی کے نمائندے ہو گئے، اور وہ اسی کے کام کو آگے چلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس کا آسان شکار ہیں، اس کی انہیں فکر نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک اور طبقہ ہے جس کو قرآن مجید نے پہلے دن سے ایکسیپشن دے دی۔ وہ کیا؟ شیطان نے جب کہا تھا کہ میں انسان کو گمراہ کروں گا، الا عبادک، سوائے کچھ بندے تیرے وہ ہوں گے جو مخلصین، جن کو تو نے دی سلیکٹڈ ون، جن کو چن لیا اور مخلص بنا دیا، تو ان پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ لہٰذا ان سے تو شیطان مایوس ہو گیا جو اعلیٰ طبقہ ہے، اور یہ جو اسی کے ہو گئے، ان سے وہ بے فکر ہو گیا۔ اب ایک درمیان والا طبقہ ہے، اور یہ میجورٹی ہے۔ یہ طبقہ کون سا ہے؟ کہ کبھی نیکی کی طرف آتے ہیں، کبھی گناہ کی طرف آتے ہیں۔ گناہ کی طرف جانا، موقع ملے تو گناہ میں چلے گئے، موقع ملے تو نیکی میں آ گئے۔ تو وہ ان کی فکر میں رہتا ہے کہ ان کو اپنے جال میں پھنسائے رکھنا ہے اور یہ اس طرف نہ جا پائیں۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ شیطان نے کہا، قرآن مجید بیان کرتا ہے، اس نے کہا میں انسان پر کبھی سامنے سے حملہ کروں گا، کبھی پیچھے سے۔ تو سامنے، فرنٹ، اٹ مینس کہ یعنی ایسا اس سے گناہ کرواؤں گا جس کا گناہ ہونا واضح ہوگا، اور پشت سے حملہ کروں گا، یعنی ایسا اس سے گناہ کرواؤں گا جس کا گناہ ہونا اسے دکھائی نہیں دے رہا ہوگا، لیکن وہ گناہ ہوگا۔ اچھا، پھر اسی طرف دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے کروں گا۔ تو دائیں اور بائیں کی کیا ہے نشانی؟ کہ اس میں آپ کو ایک دھندلی پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے دائیں اور بائیں کی، لیکن ایگزیکٹ اور کلیئر پکچر نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا میں اس سے ایسے کام کرواؤں گا جس کا گناہ ہونا اور ثواب ہونا اتنا مکس اپ ہوگا کہ اسے کبھی لگے گا نہیں یہ تو میں نیکی کا کام کر رہا ہوں، لیکن ہوگا گناہ کا کام۔ تو لہٰذا وہ چال چلتا ہے ہر ایک کو اس کے حسب حال، جتنا اس کے اندر معرفت ہے دین کی، حق اور باطل کی، یا جتنا اس کے اندر استقامت ہے حق کے اوپر کھڑے رہنے کی، تو اسی اعتبار سے وہ اس کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے ہر ایک کو۔ یہاں جو قرآن نے کہا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا۔ اور دوسرے مقام پر کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اور آیت مبارکہ پوری آخر تک فرمایا انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں۔ جو شیطان انسان کے لیے مزین کرتا ہے، اس نے کہا تھا وَلَا أُزَيِّنَنَّهُمْ،
میں اس کے لیے ضرور مزین کر دوں گا، یعنی گناہ کے کام اس کو اتنے بیوٹیفل بنا کے دکھاؤں گا، اتنے خوبصورت پکچر میں ان کو رکھ کے دکھاؤں گا کہ یہ کہے گا یہ تو اچھا کام ہے، یہ تو کرنا چاہیے، اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس کی معرفت جو ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کے راستے کی معرفت، یہ قرآن کے علم کے بغیر، آقا علیہ السلام کی سنت کے علم کے بغیر، اور صوفیاء اور عرفاء نے جو اس کی توجیحات اور تعویلات بیان کی اور تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کا طریقہ بتایا، اس کے بغیر ہم میں سے کوئی شخص نہیں پہچان سکتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو پہچانیں گے، پھر اس کی توفیق کو مانگنا ہے، پھر اس کی توفیق ہوگی تو ہم اس کی راہ کی طرف چلتے جائیں گے۔ یہی آزمائش ہے، یہی امتحان ہے، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا بڑا شان اور مقام عطا فرمایا کہ وہ مسجود ملائک ہوا کہ اب ہمت کر، یہ جال میں نے تیرے لیے بچھا دیا ہے، ساری دنیا لہو و لعب ہے، تماشا ہے، یہ سارا کھیل تماشا سجا دیا ہے، اب میں دیکھتا ہوں کہ ادھر آتا ہے پروانہ یا ادھر جاتا، اب کہاں جاتے ہو، کس طرف آتے ہو، اور کیسے اس دریا کو عبور کر کے میرے قرب کو پا لیتے ہو، یہ اب تمہارے اوپر ہے۔ تو یہی مردان حق کا کام ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا اصل مردان حق وہ ہیں جنہیں نہ تو ان کی تجارت اللہ سے غافل کر سکتی ہے، نہ دنیاوی مشغولات اور مال و دولت انہیں غافل کرتی ہے، وہ ہر حال میں اللہ کے ہو کر رہتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ بے شک مصائب و آلام ہوں، جی ہاں، یا فراخی ہو، تنگ دستی ہو، اور یہ اگر آپ کے پاس وقت کی گنجائش ہے تو اس آیت مبارکہ میں ایک اور بڑی خوبصورت بات آئی ہے۔ میں ایک وقفہ لے لوں اور اس کے بعد یہیں سے ہم کلام کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ بہت خوبصورت گفتگو ہے مفتی صاحب آپ کی۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ ہے، چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں، اور ان مبارک ساعتوں میں، سحر کی گھڑیوں میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر سحری نشریات ہیں، اور ان سحری کی خصوصی نشریات میں ناظرین کرام ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ الانعام اور آیت نمبر 42 سے لے کر 45 تک۔ وہ سب پروگرام کے بھی آخری لمحات ہیں اور سحری کے بھی آخری لمحات ہیں۔ ایک اور بڑی یہاں پر کلام اللہ کی آیت ہے، اور اس کا جو مضمون ہے جی وہ بہت سمجھنے کے قابل ہے۔ نزاکت ہے اس میں۔ جی نزاکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جب ہماری آیات کا انسان انکار کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، کفر اختیار کرتا ہے، نافرمانی اختیار کرتا ہے، تو پھر ہم اس پر اپنی نوازشات کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جی بڑی عجیب بات ہے، ایک طرف وہ انکار کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، اور ادھر ہے کہ پھر ہم اپنی نوازشات کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں۔ پھر جب وہ اس میں مگن ہو جاتا ہے، پھر ہم یکبارگی پکڑتے ہیں۔ اس میں کیا اللہ حکمت ہے؟ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ڈاکٹر صاحب ایک قرآن مجید کا بڑا فکر انگیز مقام ہے۔ جی جی، عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں جو آدمی خوشحال ہے، صاحب نعمت ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، ساری خوشیاں اس کے پاس میسر ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر تو اللہ راضی ہے۔ یہ ایک اینگل ہے جو ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے جی جی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے سبب سے یہ خوشیاں، یہ نعمتیں کسی کو حاصل ہوں۔ ھذا من فضل ربی، یہ ایک تصویر ہے، یہ ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ مگر اس آیت مبارکہ میں سورہ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا ہے کہ فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ جب کوئی طبقہ، کوئی افراد یا گروہ ہمیں بھلا دیتا ہے، پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ ہر شے کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں، گویا مال و دولت کے، خوشیوں کے، مسرتوں کے، منصب کے، عہدوں کے، ان کو پھر ترقی پہ ترقی، مال پہ مال، کامیابی پہ کتنی فکر کامیابی، انگیز بات۔ فتح پہ فتح، اور فرمایا کہ پھر ہم ان کو اسی راستے پہ لگا دیتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ جب اس نے یہ فیصلہ ہی نہیں کیا کہ ان کا ہو کے رہنا ہے یا ہماری طرف آنا ہے، وہ انہی کا ہی ہو کے رہ گیا ہے، تو پھر ہم اس کی سزا کے طور پر انہی چیزوں کی فراوانی میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں، تاکہ پھر وہ انہی کا ہی ہو جائے،
جب اس نے ہمیں بھلا رکھا ہے اور ان نعمتوں کو اس نے منتخب کیا تو پھر انہی کا ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہم نعمتوں کی کثرت دے کر پھر جب وہ اس کے عروج اور کلائمیکس کے اوپر ہوتا ہے پھر ہم اس کو پکڑتے ہیں اور پکڑ کر اسے عذاب کے اندر مبتلا کرتے ہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ، کیونکہ محرومی کا نقطہ کمال وہی بنتا ہے جب آپ عطا کے بھی نقطہ کمال پہ کھڑے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک آدمی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور اس کو آپ کسی تکلیف میں مبتلا کر دیں تو اس کو اتنا بڑا احساس نہیں ہوگا، اتنی بڑی تکلیف نہیں ہوگی، درد نہیں ہوگا۔ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ درد کب ہوگا؟ جب وہ صحت کے عروج پہ کھڑا ہو۔ تکلیف کب ہوگی؟ جب وہ مال و دولت کے عروج پہ کھڑا ہو اور یکدم پتہ چلے کہ کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اس کے قلق کو، اس کے درد کو، اس کے دکھ کو، اس کی تکلیف کو بڑھانے کے لیے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ پھر وہ چونکہ اسی مال میں خوش تھا، انہی عہدوں اور منصبوں میں خوش تھا، اسی سے دل لگائے بیٹھا تھا اور ہمیں بھلا دیا تھا، تو ہم نے کہا لو یہ اور لے لو، تھوڑے اور لے لو، ہمارے نزدیک تو اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں، مچھر کے پر کے برابر کوئی قیمت نہیں، اور لے لو۔ اگر تم انہی میں خوش ہو اور اسی کے مقابلے میں ہمیں بھلائے بیٹھے ہو، اتنی بڑی ناقدری، تو اور لے لو۔ اور ہم نے اسے نعمتوں کی فراوانی میں ڈال کر پھر جب اس کی لگام کھینچی اور اس کی رسی کو کھینچا تو اسے اس یعنی تضاد نعمت سے، نعمت کا کلائمیکس پھر محرومی کا کلائمیکس، اس کی تکلیف کو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بڑھایا۔ تو فرمایا ہم دروازے کھول دیتے ہیں، پھر جب اسے کھینچتے ہیں اور حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ وہ اسی میں مگن ہوتا ہے، اسی میں خوش ہوتا ہے جو کچھ ہم نے اسے عطا کر رکھا ہوتا ہے، تو اخذناہم بغتۃ، پھر فوراً ہم اسے اچانک اسے پکڑ لیتے ہیں اپنے عذاب کے اندر، اور فاذا ہم مبلسون، پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ اچھا، یہ ایک فلسفہ بڑا عجیب ہے، یعنی ایک طرف آپ رکھیں نعمت کو اور دوسری طرف رکھیں محرومی کو، اسی طرح ایک طرف رکھ لیں صحت کو اور دوسری طرف بیماری کو، جی بالکل، اسی طرح ایک طرف رکھ لیں آپ خوشیوں کو، نعمتوں کو، اور دوسری طرف رکھ لیں غم کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو۔ دونوں میں سے کوئی ایک شے بھی قطعی دلیل نہیں ہے اس کے ناراض ہونے کی یا اس کے راضی ہونے کی، قطعی دلیل نہیں ہے۔ اگر کسی کو اس نے نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، یہ بھی ہرگز مانا نہیں کہ یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے، اور اگر کسی کو تکلیفوں میں مبتلا کر رکھا ہے، یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس سے ہر حال میں وہ ناراض ہے۔ اب کیسا اس کا عجیب نظام ہے محبت کا؟ وجہ، لاجک کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب وہ تکلیف دیتا ہے تو کچھ تکلیفیں ابتلا کہلاتی ہیں، کچھ تکلیفیں عذاب کہلاتی ہیں۔ ابتلا اہل اللہ پر آتی ہے اور عذاب منکر، کافر اور مشرک اور گناہگار پر آتا ہے۔ انبیاء پر ابتلا آئی، صالحین پر ابتلا آئی، تکلیفیں آئیں، قرآن کہتا ہے حتیٰ زلزلوا، یہاں تک کہ ان کے قدم ڈگمگانے لگ گئے، ہلا کے رکھ دیا، ایسی ایسی نوبتیں آئیں۔ خود آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا ہے کسی کو راہ حق میں اتنا نہیں ستایا گیا ہے، اور فرمایا جس کے ایمان کا جتنا درجہ ہوگا اتنا ہی اس کی تکلیفوں کا درجہ ہوگا۔ کربلا میں کیا ہوا ہمارے اکابرین اور ائمہ کے ساتھ؟ تو لہٰذا جب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں تو تکلیفیں کوئی اٹل پیمانہ نہیں کہ یہ عذاب ہے یا ابتلا ہے، ناراضگی کے سبب سے ہے یا رضا کے سبب سے ہے، تو پیمانہ کیا ہے؟ پیمانہ یہ ہے جو تکلیف اللہ کی طرف لے جائے، سبحان اللہ، یعنی رجوع اللہ کا باعث بن جائے۔ تکلیفیں اگر رجوع اللہ کا سبب بن رہی ہیں تو تکلیفوں سے، تکلیفیں حق ہیں، اور اگر مال و دولت ہے اور رجوع اللہ کا سبب نہیں بن رہا تو پھر وہ عذاب ہے۔ لہٰذا اور تکلیفیں اللہ سے دور کر رہی ہیں تو وہ تکلیفیں عذاب ہیں، اور مال اگر اللہ سے دور کر رہا ہے تو مال عذاب ہے، اور اگر تنگی اللہ سے قریب کر رہی ہے تو اس تنگی سے پیار ہے، اور مال و دولت اگر اللہ کے قریب کر رہا ہے تو پھر وہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو، بہت خوبصورت گفتگو، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کی ستائش کے لیے، جیتے رہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ نقطے نہیں جو کتابوں میں ملے ہیں۔ سحر کی گھڑیاں بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہیں، 7واں روزہ ہے اور پروگرام صدائے قرآن بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ناظرین کرام، میں بہت شکریہ کے ساتھ مفتی ارشاد حسین سیدی کا ممنون ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے ہماری رہنمائی کی، میرے پاس الفاظ واقعتاً نہیں ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، اب ہم بڑھیں گے کلام کی طرف، اور کلام پیش کرنے کے لیے میں نے ان کو ڈھونڈا ہے، اور ان کا نام بھی جناب محمد امجد ڈھونڈا ہے۔ اور ناظرین کرام، اتنا سوز اور گداز
آپ کلام میں پائیں گے کہ یقیناً سننے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوں گے اور آپ کی نظریں، آپ کی فکر انشاءاللہ روضہ رسول کا طواف بھی کرے گی۔ ناظرین کرام، جناب محمد امجد ڈھونڈا اور اسی کے ساتھ پروگرام صدائے قرآن کو ختم کرتے ہوئے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ کرے تمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے، ذکر محمدی کے لیے لگی ہے پر نور پر میری آنکھیں، تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے، ان آنسوؤں کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں، چلا ہوں لے یہ موتی در نبی کے لیے، چلا ہوں لے کے یہ موتی در نبی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے کر تمام
ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے، ذکر محمدی کے لیے